रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इला समूद अख़ाहुम सालिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज़ बुजुर्गों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक पोते थे जिनका नाम समूद बताया जाता है। और समूद वाला ये जो ख़ानदान है ये हिजाज और तबूक के दरमियान एक जगह है, मकाम हिज्र उस जगह को कहते हैं। वहाँ पर ये समूद का पूरा ख़ानदान आबाद हुआ, इसीलिए कौम समूद जो कहते हैं उसकी कहने की यही वजह है कि समूद का ख़ानदान वहाँ पर आबाद हुआ, जिसको मदाइन सालेह भी कहा जाता है। अच्छा, एक और बात मैं जिक्र करूं, 4 नबी जो हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जो भेजे हैं वो अरब है। 4 नबी हुजूर ने फरमाया, एक हूद अलैहिस्सलाम, एक सालेह अलैहिस्सलाम, एक शुएब अलैहिस्सलाम, एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चारों नबी अरब में से है। इसलिए आप देखिए ये बाज़ मरतबा ज़ियारतों के लिए मक्कतुल मुकर्रमा मदीना से ले जाते भी है और मदाइन सालेह की तरफ दिखाने वगैरह के लिए। आज भी कौम समूद के आसार और उनके मकानात मौजूद है। क्या कैसे मकानात हैं मैं आगे तस्कीरा करता हूँ। तो ये उस जगह पर आबाद थे तबूक के पास में। और तबूक हमें मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी के अंदर एक गज़वा फरमाया था और बहुत तकलीफ वाला ये सफ़र था। सहाबाए किराम ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाला जो वाक़या है, जो पूरा के पूरा माल लाकर हुजूर की खिदमत में, वो वही गज़वा है तबूक वाला। खैर, तो कौम समूद जो है तबूक और हिजाज के दरमियान एक जगह है हिज्र नामी बस्ती, हिज्र, वहां आबाद थी। अल्लाह ने इनको जिस्मानी लिहाज से बहुत ताकतवर बनाया था। आद ही की नस्ल में से थे, तो जैसे बाप वैसी औलाद, मतलब ताकतवर ये लोग थे। मजबूत इमारतें बनाते थे, यानी इमारतें नहीं बनाते थे। हम तो क्या है, कोई जगह खरीदते हैं फिर वहां बनाते हैं। हमें अगर अपने घरों में पत्थर लगाने हैं तो किसी पहाड़ में से लेते हैं, कटवाते हैं, फिर ये तो पूरा पहाड़ खरीद कर ही उसमें घर बना डालते थे। ये पहाड़ मेरा, मैं इसमें घर बनाऊंगा, ये ऐसे रहते थे। आज भी इनके निशानात और मकानात मौजूद है और उस पर बहुत उम्दा नक्शो निगार करते थे। आज भी इनके नक्शो निगार मौजूद है। आप ये देखिए ना, हमारी इसी मस्जिद को आप देख लीजिए, 500 साढ़े 500 साल से खड़ी है, लेकिन इसका नक्शो निगार देखिए आप कितना खूबसूरत है। कैसे? तो कौमे समूद जो थी वो तो और ज्यादा माहिर लोग थे। ताकत जिस्म के एतबार से नाखून से खुरच कर बना लिया करते थे, ऐसी ताकत थी। जहां इनको जिस्म के एतबार से अल्लाह ने ताकत बख्शी, वहीं पर इनकी जो जमीन थी उसकी पैदावार भी बहुत उम्दा, हमें हमेशा फल दिया करती थी और जानवर बहुत कसरत से इनके दूध देते थे। खाना पीना इनका बहुत बेहिसाब के था। इन्होंने कभी भी भूख का नाम नहीं सुना था। भाई भूख क्या होती है, ऐसा कभी नाम सुना ही नहीं इन लोगों ने। यानी कितनी ऐश में होगी ये कौम। ताकतवर इतने थे, पहाड़ों को कुरेद कर घर बना लेते थे और इतने ज्यादा ताकतवर हो गए कि दूसरों को डराने लग गए। दूसरे कबीले वालों को, दूसरे खानदान वालों को, अपने से माताहतों को, छोटों को बहुत डराने लग गए। अल्लाह ने सब नेमतें दी, अल्लाह की नेमतों को इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन नाशुक्री ये की इन्होंने कि शिर्क में मुब्तला हो गए। मैं एक बात यहां पर जिक्र करूं, अक्सर कौमों को उठाकर देखे ये शिर्क में मुब्तला हुई। ऐसा क्यों हुआ? आज ही मैंने जहां से पढ़ना शुरू किया, मैंने जहां से कुरान पढ़ना शुरू किया, आज हमारी जहां से तरावी शुरू हुई है, वो आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह अगर चाहेंगे तो सारे गुनाहों को माफ कर देंगे, लेकिन शिर्क की माफी कभी भी नहीं होगी। शैतान सबसे पहले लोगों में शिर्क लाने की कोशिश करता है। यानी ये अल्लाह को अगर भूल जाएंगे, अल्लाह के साथ किसी को अगर शरीक कर लेंगे तो फिर मेरा काम बन गया। इसलिए अक्सर कौमों में बुत परस्ती, शिर्क वाली इब्तिदा इसीलिए की गई। मजीद क्या जुर्म था? अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया उसको हलाल समझने लगे और पूरा वक्त खेल में, तमाशों में, नाच गानों के अंदर, कमजोर आदमी पर जुल्म करने के अंदर, बस ये सब कामों में इनका वक्त गुजरने लगा। अल्लाह की नाशुक्री की
اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب زمین پر فساد مچانے لگتی ہے قومیں تو اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ تنبیہ کی جاتی ہے، کبھی زمینوں کو ہلایا جاتا ہے، کبھی بے موسم بارشیں ہوا کرتی ہے، کبھی اللہ کی طرف سے طوفان آیا کرتا ہے، لوگ سنبھلے، اور کبھی اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آتا ہے کہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور کروڑوں رحمتیں اور درود اور صلاۃ و سلام نازل ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی دعائیں ہیں بیچ میں، ورنہ ایسا نہیں ہے یہ جو سب کام قوموں نے کیے ہیں کیا وہ ہماری قوموں کے اندر نہیں ہو رہے؟ بالکل ہو رہے ہیں، لیکن یہ تو حضور کی دعائیں ہیں۔ لیکن اللہ عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتے جب تک اپنا کوئی رسول نہیں بھیج دیتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک ہم اپنا رسول نہیں بھیج دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، یعنی نبوت عطا کی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، أَخَاهُمْ ان کے بھائی صالح علیہ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ اخ یعنی اخ کہتے ہیں بھائی کو۔ بعضی مرتبہ یہ بھائی والی جو نسبت ہوتی ہے وہ قوم کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی ان کی قوم کے ایک فرد تھے، اس وجہ سے یہ ان کے بھائی ہوئے۔ خیر، اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، حضرت صالح علیہ السلام بہت امانت دار، بہت نیک تھے، اور انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مزید یہ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، تم یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو کہ اللہ نے جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یہ تمہارے پہلے، تمہارے سامنے، تمہارے بڑے جو گزرے ہیں قوم عاد، ان کو ہلاک کیا، اور اللہ نے اسی زمین میں تمہیں آباد کیا ہے، اسی کے قریب زمین میں۔ لہذا تمہیں یہ چاہیے کہ، اور نعمتیں بھی کتنی دی، وَتَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم محل بنا لیتے ہو، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہو، وَاذْكُرُوا آلاءَ اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد کرو، زمین میں فساد اور فتنہ مت مچاؤ۔ خیر، آپ کی قوم نے آپ کا یہ پیغام سنا لیکن کوئی اثر ان پر نہیں ہوا۔ ایک ایسی قوم تھی یہ کہ شرک نے جس کو اندھا کر رکھا تھا، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر ایک دوسروں کی طرف دیکھا تو یہ باتیں انہیں بہت عجیب لگی۔ خدا نے بعض مرتبہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے درمیان میں سے، کوئی خیر خواہی کی بات تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کیا مطلب، یعنی یہ کیا نوا نوا لے کر آئے، گویا زبان حال ان کی یہی رہی ہوگی، یہ کیا ہے نوا۔ لیکن آخر یہ کہنے، پھر ان کی زبانیں کیا ہو گئی، صالح، حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی ہمارے بزرگ عبادت کرتے تھے؟ وہی بات آتی ہے، انسان سے پرانی جو عبادتیں ہوتی ہے، پرانا جو شرک ہوتا ہے، پرانی جو رسمیں ہوتی ہے وہ نہیں نکلتی ہے، وہ اسی کو کہہ کر باقی رکھتا ہے، باپ دادا کرتے تھے، پہلے سے کرتے تھے، بڑے بزرگ کرتے تھے، ہمارا تو جی نہیں چلتا ان چیزوں کو چھوڑنے کو، یہی ہوا کرتی ہے۔ لیکن حق بات آنے کے باوجود بھی یہ چیز کرنا یہ گناہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی بات سن کر نرم انداز میں، یعنی اتنی سختی کے باوجود صالح علیہ السلام کا انداز بہت نرم ہے۔ اب دیکھیے انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، قوموں نے بدتمیزی کی، بد تہذیبی کی، بد اخلاقی کی، انتہا کر دی، نبی کا جواب بہت اخلاق والا۔ صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم بھلا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوا، یعنی مجھے اللہ نے، چلو مان لو میں ایک تو بات یہ ہے کھلی دلیل پر ہوں اور اللہ کی یہاں سے مجھے رحمت ملی ہے، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری مدد کون کرے گا؟ یعنی ظاہر سی بات ہے اللہ نے مجھے یہ دی ہے، اگر میں یہ نہیں کروں گا، اگر میں مخالف ہوں، میں اگر راہ راست پر نہیں ہوں، میں غلط اگر پیغام پہنچاؤں گا تو پھر میری مدد کون کرے گا؟ سیدنا صالح علیہ السلام نے ہر طرح سے سمجھایا۔ دو طرح کی دلیلیں ہوتی ہے سامنے، کسی کو بھی ہم اگر سمجھانا چاہتے ہیں تو دو طرح کی دلیلیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عقلی دلیل یعنی دماغ میں بیٹھ جاوے، ایک ہوتی ہے نقلی دلیل یعنی حوالوں کے ذریعے سے اور باتوں کے ذریعے سے سمجھایا جا۔ صالح علیہ السلام نے سب طرح سے ان کو سمجھا دیا، ڈرا بھی دیا، امیدیں بھی دلا دی، لیکن
حضرت یعنی قرآن حضرت صالح علیہ السلام کی جب زبان بیان کرتا ہے تو قرآن یوں کہتا ہے کہ اتنی پیار سے کہا اے میری قوم، یہ نہیں کہا او شرک کرنے والو، او نافرمانو، او ظالمو، میری قوم. ہمدردی دیکھیے لہجے میں. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ نے زمین سے پیدا کیا ہے، اس میں تمہیں آباد کیا ہے، اللہ سے مغفرت مانگو، اور بے شک میرا رب، اگر تم معافی مانگو گے تو اللہ قبول کرے گا. یہ تمام باتیں سن کر بھی ان کے دل ایمان سے دور رہے. اور کیا کہا؟ وہی جملہ جو ہر نبی کو سننے ملا ہے کہ صالح ایسا لگتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. آج بھی یہی ہوتا ہے نا، ہمارا حال یہی ہے نا، یہی قوموں والا. چھیلے کچھ نہیں دکھتا ہے تو ہمیں دکھتا اب تو پکا اس پر کسی نے کر دیا ہے. یہی ہمارا حال ہے. غرض انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور یوں کہنے لگے بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہیں، ہم اس کی پیروی کیسے کریں؟ ہم تو بہت کھلی گمراہی پر ان کو دیکھ رہے ہیں. اور نعوذ باللہ کہا کہ اے صالح تم پر تو جادو ہو گیا ہے. بہت حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن سوائے چند کمزور غریب لوگوں کے ان پر کوئی ایمان نہیں لایا. یہ بہت بڑی بات ہے، غور کرنے کے لائق ہے. حق کی دعوت لے کر جب بھی کوئی کھڑا ہوا ہے، شروع میں ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب، کمزور، پچھڑے وہی لوگ رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ سرداران تو سب بعد میں نظر آتے، پہلے کون ہے؟ صہیب ہے، عمار ہے، بلال ہے، اور اس کے علاوہ یہی صحابی جو کمزور اور غریب سمجھے جاتے تھے. پھر اسی لیے تو قیصر روم نے ابو سفیان سے جب پوچھا کہ یہ نبی جن کی دعوت ہم تک پہنچی ہے، ان کے فالوور ابتدا میں ان کے ماننے والے کیسے لوگ تھے؟ کہا کمزور تھے. کہا ہر نبی کے ساتھ پہلے ماننے والے کمزور، بڑے اور مالدار تو بعد میں آتے جب ان کو یہ لگتا ہے کہ اب فالوور ہو گیا، اب ایک جتھا ہو گیا. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا. جب قوم نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے آپ کو تبلیغ سے روکنے کا ارادہ کیا اور یہ ترکیب سوچی کہ صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر دے. دیکھیے کیسی کر رہے، یعنی جھوٹا ثابت کرنا کس قسم سے؟ کہ ان سے کوئی دلیل اور نشانی مانگے کہ یہ دلیل ہمیں بتاؤ، یہ نشانی. یعنی یوں کہ چلو تم ہماری قوم کے ایک آدمی ہو. اصل میں ان کے دلوں میں تو سرکشی تھی، یہ کوئی خیر خواہی کے انداز میں نہیں آئے. تو صالح علیہ السلام سے آ کر یہ کہہ رہے کہ صالح اگر آپ سچے ہیں تو ایک کام کرو، ہم جو دلیل مانگتے ہیں اگر وہ دلیل تم نے بتا دی تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے. اور انہوں نے ایسا مشورہ کیا، ایسی دلیل مانگیں گے کہ صالح کے بس میں ہی نہ ہو. نعوذ باللہ. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کس قسم کی دلیل چاہتے ہو، کون سی نشانی مانگتے ہو، کون سی بات تم مجھ سے چاہتے ہو؟ تو کہا مشورہ کر کے بتاتے ہیں، پوچھ کے بتاتے ہیں. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ اب ایسی چیز ہمیں ان سے مانگنی ہے کہ یہ کر ہی نہ سکے. چنانچہ یہ لوگ آئے، مشورہ کیا، جمع ہوئے اور جمع ہو کر کہنے لگے کہ صالح، اچھا ان میں بھی الگ الگ قسم کے قبیلے تھے، ایک چھوٹا خاندان، ایک یہ ایسے ان میں بھی پائے جاتے تھے. تو ایک شخص نے آ کے کہا، قبیلے کے ایک شخص نے، یہ جو پہاڑ اور ٹیلا دکھ رہا ہے وہاں سے آپ اونٹنی نکالیے. پہاڑ میں سے اونٹنی نکالنا، جانور نرجیو چیز میں سے سجیو چیز کو نکالنا کتنی مشکل بات. ٹھیک، اتنے میں دوسرا بول پڑا کہ شاید کر لیں گے تو اس سے سخت کرو. تو دوسرے نے کہا، دوسرے قبیلے نے، سرخ لال کلر کی اونٹنی ہونی چاہیے. اچھا. پھر تیسرے نے بولا لال تو ہونی چاہیے لیکن موٹی تازی ہونی چاہیے. پھر چوتھا قبیلہ بولا موٹی تازی سے کافی بات نہیں ہوگی، 10 مہینے کی گابھن ہونی چاہیے، پہاڑ میں سے نکلتے ہی فوراً بچہ جنے، ایسی ہونی چاہیے. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی سختی اور کتنی سخت باتیں انہوں نے صالح علیہ السلام کے سامنے پیش کی. حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے پھر آپ نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ نبی کوئی بھی بات خلاف طبیعت اور سامنے نظر کچھ آ رہا ہے، حقیقت کے خلاف اگر کوئی بات نبی ظاہر کرتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتی ہے. ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ سب باتیں انہوں نے پیش کی تو صالح علیہ السلام ڈرے اور گھبرائے نہیں کہ یہ کیسی بات ہو گئی اتنی عجیب، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے مامور تھے حضرت صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر کر دیا تو ایمان لے آؤں گے؟ کہا ہاں لے آئیں گے.
وعدہ کرتے ہیں. یہ بات طے ہو جانے کے بعد صالح علیہ السلام نے پہلے وہاں نماز ادا کی, اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے وہ مطالبہ پورا کر دے. اللہ کی شان دیکھے, اسی وقت چٹان کو اللہ نے حکم دیا, چٹان حرکت کرنے لگی, ہلنے لگی, پھٹی, وہ چٹان پھٹ گئی اندر سے. اور پھر قوم سمود کے سردار برابر اس کو دیکھ رہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہاں دیکھا ہو جیسے جادو وغیرہ لوگ کرتے ہیں تو وہ ایک نظر کا دھوکا ہوا, سب کے سب دیکھ رہے ہیں یہ چیز کو. اور اس چٹان کے درمیان میں سے ایک اونٹنی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نکل رہی ہے اور ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. معجزہ نبی حضرت صالح علیہ السلام کا. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اونٹنی آ گئی, بالکل ویسی جیسی انہوں نے مانگی تھی, سرخ کلر کی, اسی پر چٹان میں سے نکلنی چاہیے نکلی, سرخ کلر کی ہونی چاہیے وہ بھی تھی, موٹی ہونی چاہیے بہت موٹی تھی, اور ایسی کہ نکلتے ہی فوراً اس نے بچہ جنا, ایک بچہ بھی اس کے ساتھ میں تھا. یعنی اس کو دیکھ کر کچھ ہر قوم میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں حق کی تلاش کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے سامنے جب حق آ گیا فوراً سجدے میں گر گئے, انہوں نے کہا کہ ہم تو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے. لیکن کچھ ہٹ درم بھی ہوتے ہیں, کہ نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں, لہذا اکثر لوگ کفر پر قائم رہے. صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے اونٹنی, جب تم نے مانگی تو اللہ نے ظاہر کر دی ہے تمہارے سامنے, لیکن اب ایک بات یاد رکھو, اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک, کوئی بری حرکت مت کرنا. یہ اللہ کی طرف سے آئی اونٹ, یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے, یہ معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی ہے اور اللہ کی اونٹنی ہے. یہ قرآن میں بھی ہے, سورہ اعراف میں صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تأکل فی ارض اللہ. یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اس کو چھوڑ دو, یہ زمین میں جہاں چاہے چرتی رہے, یہ کھاتی رہے. ولا تمسوھا بسوء, کبھی بھی اس کے ساتھ برائی کے ساتھ اس کو ٹچ بھی مت کرنا, ورنہ کیا ہوگا فیاخذکم عذاب علیم, ورنہ بہت دردناک عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا. خیر یہ اونٹنی عام اونٹنیوں کی طرح تو تھی نہیں, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹنی کو حکم دیا, وہ جہاں چاہے چرتی تھی, کھاتی تھی. قوم صالح میں ایک جگہ تھی پانی پینے کی, وہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے اور ان کے جانور بھی پیتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب باری طے کر دو. اصل میں وہ اونٹنی جب آتی تھی تو سب لوگ ڈر جاتے تھے اور ڈر کر سب دوڑ جاتے تھے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب ایک کام کرو, ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تم سب لوگ, تمہارے جانور سب پانی پینا. خیر بات طے ہو گئی. اچھا جس دن اونٹنی پانی نہیں پیتی تھی تو اس دن اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ سب لوگوں کو کافی ہو جاتا تھا, اتنا دودھ دیتی تھی. خیر چنانچہ اونٹنی اپنی باری پر پانی پیتی اور سارا پانی وہ پی جایا کرتی تھی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے, تبوک کے موقع پر جب وہاں سے گزرے, تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سے معجزات مت مانگو, معجزوں کا مطالبہ مت کرو. صالح علیہ السلام نے معجزوں کا مطالبہ کیا تھا تو اونٹنی کی شکل میں وہ ظاہر ہوا تھا معجزہ. وہ اس راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس, حضور نے بتایا کہ یہاں سے آتی تھی اور یہ وہاں واپس چلی جاتی تھی. ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور اس کا دودھ یہ لوگ پھر پیتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ بری نیت سے اس کو ہاتھ مت لگانا. خیر مقررہ دن وہ اونٹنی پانی پیتی, اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا, وہ بھی کنویں سے اور جگہ سے پانی پیتا. کافی مدت تک یہ چلتا رہا. ایک دن کافر جن کی فطرت میں شرارت ہی ہوتی ہے, وہ جمع ہوئے اور ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ کب تک چلے گا, آخر یہ حالت کب تک رہے گی؟ ایک دن ہم پانی پیتے ہیں, ایک دن یہ سارا اونٹنی پانی پی جاتی ہے, ہم تو پانی سے محروم رہتے. اصل دل میں خباثت تھی. تو سب سردار ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اب ہم اس کو گوارا نہیں کریں گے, اب کوئی دوسرا راستہ نکالو. تو کہا کیا حل نکالے؟ تو ایک شخص تھا بہت بدماش قسم کا, گنڈے قسم کا, بہت ناہنجار قسم کا آدمی تھا, قدار بن سالف جس کا نام ہے. اس نے یہ تجویز پیش کی ہم اونٹنی کو کھیتی اور پانی سے دور کر دیں گے. لیکن سب بول اٹھے کہ یہ کیسے ہوگا, یہ تو ممکن نہیں ہے, اتنی بڑی اونٹنی کو ہم کیسے روک دے. تو قدار بن سالف نے دوسری تجویز پیش کی, ایک کام کرتے ہیں اونٹنی کا قصہ ہی تمام کر دیتے, اونٹنی کو ہی مار ڈالتے ہیں تو یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا.
اصل میں یہ جو شخص تھا بہت دلیر، بدبخت، بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا. قوم سمود کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام تھا. جب اس نے یہ بات کہی تو سب نے اس کی بات کو مان لی. بخاری شریف کی روایت میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن سمعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اونٹنی کا اور اس کے قتل کرنے والے کا ذکر فرمایا. کیا فرمایا حضور نے؟ کہ اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمعہ ہے. قدار کی تجویز سن کر سردار ڈرے. انہوں نے کہا کہیں صالح کی بات ثابت نہ ہو جاوے، ہم پر عذاب نہ آ جاوے اگر اس کے ساتھ کوئی ہم نے معاملہ کر دیا. تو قدار نے انکار میں سر ہلایا. کچھ ہوتے ہیں نا ڈرم قسم کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور یوں کہا، صالح یعنی نبی کی طرف نسبت کر کے کہنے لگا نعوذ باللہ وہ جھوٹا ہے، اسے ڈر ہے کہ اس کے پیروکار کہیں باپ دادا کے دین کی طرف نہ پلٹ جائیں. دوسری بات یہ ہے اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح اور اس کے پیروکار بھی پر بھی تو آئے گا. ان لوگوں یہ تھوڑی چھوٹ جائیں گے، سب پہ آئے گا اگر آئے گا تو. آخر انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا پروگرام طے کر دیا. اس قدر ظالم تھے یہ لوگ کہ اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے یہ تیار ہو گئے. ظالم نہیں، ظالم سے بڑھ کر بدبخت بھی یہ لوگ تھے جن کی قسمت میں خیر نہیں تھی. سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ اور انہوں نے عرض کیا حضور جی بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص ہے جو بہت بدبخت ہے. فرمایا ایک تو قوم سمود کا وہ سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا، یہی قدار بن سالف، اور ایک وہ جو علی تجھے قتل کرے گا. یہ دو بہت بدبخت ہے. خیر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اپنی باری پر چلتی تھی، پھرتی تھی. بہت فسادی اور یہ شرارتی یہ لوگ تھے. اللہ نے قرآن میں ان کا یوں ذکر کیا کہ شہر کے اندر 9 لوگوں کا ایک گینگ تھا. 9 لوگوں کا، ہر فتنہ فساد کی ٹولی یہ لوگ تھے، فساد کیا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی خیر کا کام لے کر بھی اٹھتا تو اس کا بھی مورل ڈاؤن کر دیتے، توڑ دیتے تھے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے خیر والا. یعنی وہ فساد ہی چاہتے تھے، وہ خیر چاہتے ہی نہیں تھے. خیر تو یہ 9 کے 9 اندھیروں میں نکلے. ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تلوار، تیز اور نیزے تھے، اور وہ اونٹنی کو تلاش کرنے لگے. آخر انہوں نے اونٹنی کو آتے ہوئے دیکھ لیا اندھیرے میں کہ وہ کنویں کی طرف جا رہی ہے، وہاں سے پھر واپس آ رہی ہے. تو قدار نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں پہل کی. سب سے پہلے اس بدبخت نے حملہ کیا اور اس نے ایک تیر اونٹنی کی طرف پھینکا. وہ اس کے پاؤں کے اوپر لگا، تیر کھا کر اونٹنی زمین پر گر گئی اور وہ زور سے بلبلانے لگی. اس کا بچہ ماں کی بلبلاہٹ سن کر ڈر گیا. باقی لوگوں نے بھی اب اس اونٹنی پر مارا، تیر چلائے، تلواروں سے اس کے اوپر وار کر دیا اور اس کے جسم سے خون نکلنے لگا اور وہ تڑپنے لگے. وہیں پر وہ مر گئی. وہ بچہ ماں کو دیکھ رہا تھا. وہ وہاں سے دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس پہاڑ پر چڑھ کر اس نے 3 مرتبہ زور سے بلبلایا. حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی بہت غمگین ہوئے، اپنی قوم کی طرف گئے اور فرمایا کہ تم نے اس اونٹنی کو قتل تو کر دیا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا اس سے بھی پہلے کہ مت کرنا ورنہ اللہ کی طرف سے بہت سخت پکڑ آئے گی. لہذا ایک کے سر پر شکن تک نہیں تھا. چنانچہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب. بس 3 دن کا بھی انتظار کرو، صرف 3 دن. 3 دن کے بعد ایسا عذاب آئے گا کہ جو عذاب ٹلے گا نہیں تمہارے اوپر سے. یہ لوگ ابھی بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ صالح علیہ السلام جھوٹے ہیں نعوذ باللہ، اور اونٹنی کے ساتھ انہیں بھی قتل کر دینے کا انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر دینا تھا. انہوں نے قسم کھائی اور وہ ان کے گھر پر حملہ کریں گے یہ کہنے لگے آپس میں، اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، اور جو سرپرست ان کے خون کا مطالبہ کریں گے تو ان سے قسمیں کھا کر کہہ دیں گے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا. یعنی قتل کر ڈالیں گے، ٹولی میں مار دیں گے تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا. کوئی پوچھنے آئے گا تو کہہ دیں گے قسم کھا لیں گے. جھوٹی قسمیں کہاں کھانے میں دیر لگے گی کہ ہم نہیں تھے. خیر قرآن مجید نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ عہد کرو ہم رات کو صالح علیہ السلام پر ان کے گھر پر شب خون ماریں گے
اور پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو کے قتل کرنے میں نہ شریک تھے نہ وہاں موجود تھے، ہم بالکل سچے ہیں۔ جن افراد نے سیدنا صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر پہلے ہی عذاب نہ، ابھی تو قوم پر عذاب بعد میں آئے گا، ان لوگوں پر عذاب پہلے سے شروع، ان پر پتھروں کی بارش برسا کر اللہ نے ان کو کچل کر تباہ کر ڈالا۔ جب مہلت کا پہلا دن جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، یعنی یہ عذاب تین طرح کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ پہلے دن سب کے چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن سب کے چہرے لال پڑ گئے، تیسرے دن سب کے چہرے کالے سیاہ فام ہو گئے، سب کے سب چہرے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا شام ہوئی تو کہ مہلت کا ایک دن گزر گیا، جمعہ کا مبارک دن اور اس کی صبح آئی تو چہرے سرخ، شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کے 2 دن گزر چکے ہیں، مہلت کا تیسرا دن ہفتہ یعنی سنیچر کی صبح ہوئی، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، شام ہوئی تو انہوں نے کہا اب مہلت ختم ہو گئی ہے، اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی، تیار ہو کر بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے، دیکھو کیسے مذاق اڑانے لگے، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانے لگے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان کی سے ایک شدید آواز آئی اور ساتھ ہی نیچے سے زلزلہ آیا۔ 3 عذاب اس قوم کے اوپر آئے۔ سب سے پہلے ان کے اوپر رجفہ، زمین کا زلزلہ، دوسرا عذاب صاعقہ، بجلی کی کڑک چمک ان کے اوپر آئی، اور تیسرا عذاب صیحہ، ایک چیخ ایسی آئی کہ ان کے کلیجے پھٹ کے رہ گئے، اتنی خطرناک ان کے اوپر چیخ آئی ہے۔ لہذا اس طریقے کے اوپر یہ اپنے گھروں کے اندر ہی موجود تھے اور یہ عذاب سب کے سب ان کے اوپر شروع ہو گئے، یہ گھٹنوں کے بل مردہ پڑے ہوئے رہ گئے، جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے پر یہ یوں پڑے ہوئے ایسے کے ایسے ہی پڑے ہوئے رہ گئے۔ اللہ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے، تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا، نہ یہ کھڑے ہو سکے نہ ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے آیا۔ اس طرح قوم سمود اپنے غرور اور تکبر کے اندر حق کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے سنا۔ صالح بہت پیارا نام ہے، یہ ایسا نام ہے کہ جس کا ترجمہ ہوتا ہے نیک۔ ہماری عادتیں ہوتی ہیں نام بگاڑنے کی، یہ ایسا نام ہے اس کو کتنا بھی بگاڑے اس کا ترجمہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے، جیسے صالح صاد سے ہے، لیکن اگر کوئی صالح بھی اگر کہے اس کا بھی ترجمہ اچھا ہی ہوتا ہے، تو یہ بہت پیارا نام ہے۔ دوسری، حضرت صالح علیہ السلام کا لقب قریب اللہ، اللہ کے نزدیک۔ تیسری بات، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا مانگی حضرت علیہ السلام والے، وہ ہے ان ربی قریب مجیب، میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعاؤں کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ چوتھی بات، جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ قوم سمود تھی، اور اس قوم کا جو بہت بڑا جو نشہ تھا وہ طاقت کا نشہ تھا، یعنی طاقت کے نشے کے اندر یہ قوم اتنی مغرور ہو گئی تھی کہ یہ حق بات کو ذرہ برابر بھی سننے کے لیے تیار، اور دوسری بے فضول کی عمارتیں ان کی بنانا، جیسا کہ میں کل گزشتہ ذکر کیا تھا، کیا ہم مکانات کے اندر خرچ کر سکتے ہیں؟ تو 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ اگر مکان رہائش کے لیے ہے، رہائش کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرورت جتنا بنا لیا، جیسے مثال کے طور پر 4 بمبو کھڑے کر دیے اور اس کے اوپر پلاسٹک ڈال دیا، تو یہ رہائش جتنا ہو گیا کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر دوسری جو چیز ہوتی ہے آسائش، آسائش کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے تھوڑا سا اوپر تھوڑی راحت بھی مل جاوے، جیسے پکا مکان بنا لیا، اس کی بھی گنجائش ہے شریعت کے اندر۔ آسائش سے اوپر تیسرا درجہ آتا ہے آرائش، تھوڑا انسان کے دل کو بھی بھاوے، رنگ و روگن کروا لیا، تھوڑی سی اچھا خوبصورت دلکش بنا لیا، جائز ہے۔ لیکن آرائش سے آگے بڑھ کر چوتھا درجہ ہے نمائش، کہ اگر میں نے ایسا نہیں بنایا تو میرا اسٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا، لوگوں کے درمیان میں میرا ایسا تو لگنا ہی چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر مکان بنانے میں یہ بات دل میں شامل ہو گئی تو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو خیر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نمائش کے اندر مبتلا ہو گئی تھی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہر وہ کام جو ان قوموں نے کیے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔